अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत पे हाज़िर है। नाज़रीन, एक तरफ तो हम देखते हैं कि सैलाब की तबाहकारियाँ जिसने पूरे मुल्क को बिलखुसूस KP को और पंजाब को अपनी लपेट में ले रखा है, पानी तो बह जाएगा लेकिन उसके बाद जो बीमारियाँ हैं, वबाई अमराज, वायरल डिजीज़, उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। खुराक का बहरान भी होगा, दीगर मसाइल भी हैं, लेकिन वहीं पर जिल्द के अमराज, नफसियाती मसाइल, ट्रॉमा की एक कैफियत होती है। जिन लोगों का घर बार सब कुछ लुट जाए, रिहेबिलिटेशन तक वो कैसे सफ़र करते हैं, किस सिचुएशन से गुज़रते हैं। और दूसरी बात कि इसके बाद जो हाइपरटेंसिव जो टेंशन के केसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं पंजाब में। हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पे गए, उन्होंने देखा कि लोगों में ब्लड प्रेशर, ज़ाहिर है एक टेंशन है, आपका घर बार, आपके प्यारे आपसे बिछड़ जाएं, जमा पूंजी लुट जाए। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में कुछ लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होने की वजह से बहुत सारे अमराज फैल रहे हैं। हमारी आदत व अतवार वैसी नहीं है, हम जंक फूड की तरफ जा रहे हैं और जो देसी खाने हैं उनका इस्तेमाल कम होता जा रहा है। आप जब प्रिजर्वेटिव्स लेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे, उसका आपको स्किन भी इफ़ेक्ट होगी, हार्ट भी, लंग्स भी, लीवर भी। तो ये सारी चीज़ें देखने से पहले मैं आपको एक पॉलिसी गाइडलाइन दूंगा। पूरी कौम ये गौर से सुने, जितना आप सिंप्लिसिटी की तरफ जाएंगे उतना बेहतर होगा। कुरान मुक़द्दस में जदीद तिब के हवाले से आप हैरान होंगे, 1000 से ज़्यादा आयात हैं, यानी 1/5 ऑफ द पोर्शन ऑफ द होली कुरान वो रिलेट करता है मॉडर्न साइंसेस से, और उसमें से 678 आयात ऐसी हैं जो मेडिसन को, डिजीज़ को और मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस करती हैं। और इसमें से तकरीबन 25 से 30 चैप्टर्स कुरान के मुख्तलिफ़ एनिमल्स पे, इन्वायरमेंट पे, उन चीज़ों पे रखे गए। तो इम्पॉर्टेंस कितनी है इन्वायरमेंट की, आपकी डाइट की, आपकी चीज़ों की। कुरान में जैतून का, तीन का ज़िक्र है, कुरान में शहद का ज़िक्र है और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमने वो छोड़ दी है। अब शहद को देख लें तो उसके अंदर जो उसके शहद की मक्खी के पेट से जो चीज़ निकलती है, ये कुरान ने 1400 साल पहले बता दी। यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउन लिन्नास, कि मक्खी के पेट से रंग बरंग का एक मादा, एक शरबत निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा है। आप हैरान होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहार मुँह जब उठते तो नीम गर्म पानी में शहद इस्तेमाल करते। तो सहाबा ने पूछा इसका इफ़ेक्ट क्या है। 1400 साल पहले कायनात के सबसे बड़े तबीब भी थे, फरमाया जिस्म के फासद मादे और जरासीम को हलाक करने के लिए होता है। आज की जदीद साइंस उसको प्रूफ कर चुकी है। दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ला इलाज बीमारियाँ, बिल्कुल गलत है। हदीस मुबारक में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बीमारी हो उसका इलाज ना हो। आप सच फरमाया मा अनज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अनज़ल लहु शिफ़ाउन। बुखारी 847 में और जामे तिरमज़ी में इमाम अबू ईसा तिरमज़ी ने इसको नकल किया कि अल्लाह ने जो बीमारी भेजी है उसका इलाज भी भेजा है। ठीक है, वो इन्वेंशन, इनोवेशन, क्रिएटिविटी वो मेडिकल इंडस्ट्री के लोग जानते हैं। वो जितनी भी बीमारियां हैं, ये इंसान का काम है तलाश करना उसका इलाज। फिर फरमाया बरकतुत तआमिल वुदू क़ब्लहु वल वुदू बादहु, खाने की बरकत उससे पहले और बाद में हाथ धोना है। ये कॉमन चीज़ें। फिर मुंह की सफाई, अगर जदीद तिब को देखें, अल-क़ानून फ़ी तिब इब्न सीना की, ये 400 साल तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती रही और इसमें 25 से 30 जो मेडिसिन हैं उन पे आज के दौर में भी रिसर्च हो रही है। इब्न क़य्यम की अब तिब नबविया, जलालुद्दीन सुयूती ने इस पे काम किया, मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी, अबू बकर राज़ी, कासिम अज़-ज़हरावी, इब्न नफ़ीस, मेडिसिन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। तो काम तो हमारे बहुत ज़्यादा हैं हिस्टोरिकली देखें, लेकिन उसका इम्पेक्ट नहीं है बिलखुसूस पाकिस्तान पे। क्या वजह है, बीमारियां क्यों फैलती हैं, इसके रोकथाम के लिए, तदारुक के लिए क्या करना चाहिए, इस अहम मौजू पे जिन मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट को हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबश्शिर डाहा, जिनका ताल्लुक़ पिम से है, माहिर अमराद जिल्द हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वलीद अब्बासी, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से आपका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सोबिया ख़तीब, जो माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुबश्शिर, आपसे आगाज़ करूँगा। जल्दी अमराज, अभी तो सैलाब है, इफ़ेक्टेड एरियाज़ पंजाब में ज़्यादा हैं, जनूबी पंजाब में,
تو کتنا ہے کہ فلڈ کی وجہ سے اسکن کتنی افیکٹ کرتی ہے، جلد کے کتنے امراض بڑھ سکتے ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیں، بڑا اچھا آج کل کے موضوع کے حساب سے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ جو ہمارا سب سے زیادہ آرگن افیکٹ ہونا ہے فلڈ کی وجہ سے وہ سکن ہونی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایکسپوز پارٹ آف باڈی ہے، مطلب ہماری سکن کی جو ہماری باڈی کا آؤٹر لیئر جو ہے وہ سکن ہی ہے، اور پانی کے جو امپیکٹس آنے ہیں وہ ڈائریکٹ سکن کے ساتھ ٹچ ہو کے ہی آنے ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ جو سکن کی ہماری ڈیزیزز ہیں نا وہ پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں. اس میں اسکیبیز پھیل سکتی ہے، اس میں فنگل انفیکشن پھیل سکتی ہے، اس میں اگر کوئی آلریڈی زخم بنا ہوا ہے اس کے اوپر کنٹامینیٹڈ یہ جو سیلاب والا پانی لگے گا تو وہ خراب ہو سکتا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ فلڈی ایریاز میں جب لوگ ڈسلوکیٹ ہوتے ہیں اپنے ہوم سے یا اپنے گھروں سے، تو وہ کیمپس میں جا کے سٹے کرتے ہیں. تو کیمپس میں لوگ کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ پھر کٹھے رہنے کی وجہ سے مزید یہ کیونکہ کنٹیجیس ہوتی ہیں مزید اسپریڈ ہوتی ہیں. تو اس لیے اب ہم تو لوگوں کو اویئرنیس ہی دے سکتے ہیں کہ جب آپ ایسی سچویشن میں ہوں یا کسی ایک کو بیماری ہو جائے، یا سمپل الفاظ میں بتاؤں کہ یہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. لوگوں کو تو اس وقت پتہ نہیں ہوتا نا کہ یہ فنگل انفیکشن ہے یا اسکیبیز ہے یا کون سی ڈیزیز ہے. تو اس وقت یہ کوشش کریں کہ جس کو خارش ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا الگ کر دیں. الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وہ کوئی چھوت ہو گیا ہوا ہے، لیکن فار ٹائم بینگ تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے، اور اگر ٹائملی اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے تو وہ دوسروں کو نہیں پھیلائے گا. ورنہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویشیس سائیکل چل پڑے گا کہ جی کہ ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، اس طرح سے پورے کے پورے کیمپس میں یہ بیماریاں پھیل جائیں گی. پھر ان کو روکنے کے لیے، اس کے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی پرابلم آئے گی. تو اس لیے میری جو ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں وہاں پہ، فنگل انفیکشن اور اسکیبیز اسپیشلی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈرماٹائٹس ہو سکتا ہے کہ فلڈ والے پانی میں پولوشن ہوگی یا کنٹامینیشن ہوگی، اس کی وجہ سے کیا ہوگا جب وہ سکن کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے گا تو وہ وہاں پہ اریٹیشن کر سکتا ہے. اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ یا تو کوشش کریں کہ جو کہ میرے خیال میں انوائڈیبل ہوگا کہ فلڈ والے پانی میں آپ کا نہ ہاتھ جائے نہ پاؤں جائیں، لیکن وہ کرنا پڑ جائے گا جب وہ لوگ لوکیٹ کر موو کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً پانی ان کو ٹچ ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اس کے بعد احتیاط صرف یہی ہے کہ جب آپ کیمپس میں ہوں تو ایک تو کسی کو اگر پرابلم ہو جائے تو اس کو الگ کر لیں اور اس کو پراپر ٹریٹ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پھیلانے کے اس کے پھیلاؤ کے روک تھام کی ہم کوشش کریں. کھانے پینے میں کوئی احتیاط اس میں دیکھیں، رہ چکے؟ کھانے پینے کی اس کی کوئی خاص احتیاط نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کی کھانے کے لیے ہم دوائی تو دے سکتے ہیں کہ آپ یہ دوائی استعمال کریں، لیکن یہ کھانے سے پھیلنے والی نہیں ہے. ہاں البتہ کھانے سے پھر وہ جو گیسٹرک کے ایشوز بن سکتے ہیں یا پیٹ کا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن سکن ڈیزیز کا کھانے سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہے. اس کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے تعلق ہے، مطلب سکن کے ساتھ جو چیز ٹچ میں آئے گی، چاہے وہ پانی آئے گا، چاہے کسی اور جس کو بیماری ہوئی ہے اس کا کپڑا آ جائے، اس کا جسم آ جائے، اس سے یہ پھیل سکتی ہے. جی ڈاکٹر ولید عباسی، آپ یہ بتائیے کہ ہارٹ ڈیزیزز پاکستان میں کل ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، بڑی تیزی سے شرح پھیل رہی ہے، لوگوں کی اسٹنٹنگ ہو رہی ہے. بائی پاس کا تو اب خیر ایک پرانا تصور ہو گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ دل کی بیماریاں پھیلنے کی بنیادی وجہ پاکستان میں ہائپر ٹینشن ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، نوجوانوں کو پینک اٹیکس ہو رہے ہیں یونیورسٹیز میں. جب ایک بچہ 12 بجے آ کے جنک فوڈ سے بریک فاسٹ کرے گا، صبح ناشتہ نہیں کر کے آئے گا، تو ظاہر ہے اس نے بیمار تو ہونا ہے، ڈائبٹیز پھیل رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کاز کیا ہے؟ تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اسٹنٹنگ اور بائی پاس، ان دونوں کا فرق بھی بتا دیں. اچھا، شروع سے جو آپ نے سوال پوچھے وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ دل کی بیماریاں شاید دنیا میں سب سے زیادہ ہوں، کیونکہ ہم ہائپر ٹینشن ٹاپ موسٹ پہ جا رہے ہیں، ڈائبٹیز ٹاپ موسٹ پہ جا رہے ہیں. اب ہماری فیملی ہسٹری بھی، اور جو جنک فوڈ ہے، جو ہماری خوراک ہے، شاید یہ بھی دنیا میں سب سے کوالٹی کے لحاظ سے بری ترین گردانی جائے گی، اس لیے کہ ہم وہ آئل کھاتے ہیں کہ جو شاید دنیا میں کم لوگ کھائے جائیں. جو آتا ہے وہی تو پتہ ہے اگر باب اختیار کو کس طرح ہوتا ہے. پھر جو بازاروں میں پکتا ہے، اس پہ سموسے پکوڑے چیزیں پکتی ہیں، جب تک یہ کالا نہ ہو جائے، ڈیزل نہ بن جائے، اس کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں، اسی میں پکا کے دیتے ہیں. اس سے ایسے کیمیکلز بنتے ہیں جو ارلی آپ کی نالیوں کو خراب کرنے کا بھی باعث بنتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری کھانے میں سبزیاں اب نہ ہونے کے برابر ہیں. امیر ہو یا غریب ہو، وہ سبزی کھانے کو ترجیح اب نہیں دیتا. اور حالانکہ اب دنیا میں جائیں، کہیں پہ بھی جائیں، تو شاید وہ اپنے کھانے کا 50% پورشن سبزی، پھل، فروٹ، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ اپنے پچھلے ایک ہفتے میں دیکھ لیں کہ آپ نے سبزی، پھل، فروٹ کو کیا اپنے کھانے کا 50% تک کسی نے بنایا ہو. ہم لوگ تو سلاد بھی نہیں کھاتے اب. پھر اس سے آگے جب چلے جائیں تو رج کے کھانا کھاتے ہیں. ہمارے سارے وٹامنس، ساری پروٹین، چونکہ ہم نے آٹے سے ہی پورا کرنے ہوتے ہیں، تو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ ہماری بہت زیادہ ہے.
اس وجہ سے بھی ڈائبٹیز ارلی آ جاتی ہے. جب شوگر ارلی آ جائے تو پھر دل کی بیماریاں ارلی آ جاتی ہیں. اور دل کی بیماریاں جب کورنری آرٹری ڈیزیز جنہیں ہم کہتے ہیں, ہارٹ اٹیک جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اب پہلے جب کہا جاتا تھا آج سے 10-15 سال پہلے کہ بزرگوں کی بیماری ہے لائک 60 سے اوپر کی ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں 50 کے اوپر کی ہوتی ہے. نہیں, ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں 20 سے 30 سال کے درمیان 6 سے 7 ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ دیکھے ہیں, جن میں سے کئیوں کے دوائی لگے ہوئے بیلون سے کھولا ہے اور کئیوں کی ہم نے سٹنٹنگ کی ہے. جو آپ کا آخری سوال ہے ہارٹ اٹیک اور میں بائی پاس اور سٹنٹنگ میں کیا فرق ہے. سٹنٹنگ تو جسٹ لائک آپ کی یہاں سے ریڈیل آرٹری ہوتی ہے, وہاں کینولا ڈال کے ہم نالیاں دیکھتے ہیں اور سٹنٹ کر دیتے ہیں. اور بائی پاس تو ہے وہ اوپن ہوتا ہے, یہاں سے چسٹ پوری کھولتے ہیں, پھر دل کی نالیاں جو ہیں وہ گرافٹ لگاتے ہیں, چاہے یہاں سے انٹرنل میموری آرٹری لگائیں یا پھر ٹانگ سے لینا پڑے گی, یہ گرافٹ لگاتے ہیں. زیادہ سیف کون سا ہے؟ ہاں, سیفٹی کنسرن کے لحاظ سے اگر دیکھیں پیشنٹ پرسپیکٹیو سے تو وہ تو سٹنٹنگ کو زیادہ ایزی کرتے ہیں, کیونکہ اگر ایزیلی ہو جائے تو وہ شام تک مریض جو ہے یا ایک دن بعد گھر بھی جا سکتا ہے. لیکن بائی پاس میں 3-4 دن تک ہاسپٹل رہتا ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بائی پاس کو فوقیت حاصل نہیں ہے اور سٹنٹنگ کو ہے. یہ مریض کی بیماری کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ آیا بائی پاس کرایا جائے یا سٹنٹنگ کرائی جائے. بعض لوگوں میں سٹنٹنگ ہو سکتا ہے زیادہ ٹیکنیکلی ڈیفیکلٹ ہو اور بائی پاس آسان ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. کیا سٹنٹ وہ باڈی کا حصہ بن مرج ہو جاتا ہے یا قائم رہتا ہے؟ نہیں, جو سٹنٹ ہے وہ باڈی کے اندر اسی طرح رہتا ہے ٹھیک, اور اس کے اوپر ایک پروٹیکٹیو لیئر آ سکتی ہے, اور ود دی پیسیج آف ٹائم اس کے اندر جو ہے وہ جسے آپ لوگ اپنی زبان میں ہم کہیں کچرا آ جائے یا جو بھی, یا اس میں انڈسلائز ہو جاتا ہے, اور اس کو بھی اگر وہ بند ہو تو دوبارہ کھول سکتے ہیں دوائی لگے ہوئے بیلون سے, لیکن اسی طرح رہتا ہے. لیکن اب جو جدت آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ شاید سٹنٹس کے علاوہ دوائی لگے ہوئے بیلون جسے ہم ڈی سی بھی کہتے ہیں اس سے آرٹری کھول دیں اور وہ پھر باہر آ جاتا ہے بیلون, اور ود دی پیسیج آف ٹائم آپ کی نالی بالکل اسی طرح گرو کرتی ہے جس طرح دوسری ہیلدی آرٹری ہوتی ہے. جی. ڈاکٹر صوبیہ خطیب, یہ بتائیے گا سیلاب کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا, اس کے بعد یہ سیلاب تو چلا جائے گا لیکن جو ذہن پہ اس کے اثرات ہیں, نفسیات پہ, بالخصوص بچوں کی اسکول گوئنگ جو ہیں, بڑوں کی جن کا سب کچھ اجڑ جاتا ہے, ایک ٹراما کی سی کیفیت ہوتی ہے, اس میں مختلف چیزوں میں سفرنگ سے آپ گزرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تھینک یو ڈاکٹر عمر, اور تھینک یو سونو ٹی وی انوائٹ کیا آپ لوگوں نے. اسپیسیفکلی جب بھی مینٹل ہیلتھ کی بات ہوتی ہے, جب بھی کوئی صدمہ آتا ہے زندگی میں, وہ قدرتی آفات ہو یا مین کائنڈ کے لیول پہ ہو, یا کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت یا کرائسس لائف میں آئے جس کی بیسس پہ انسانی نفسیات کا پہلو ہوتا ہے وہ ری ایکشن دیتا ہے. اب ری ایکشن کے لیول پہ ہم جب دیکھتے ہیں, جب کوئی ٹراما اور اسپیسیفکلی فلڈ کی سچویشن میں دیکھیں تو پاکستان میں تو ہر 3 میں سے ایک متاثرہ شخص جو ہے ڈپریشن یا انزائٹی کے اندر یا پی ٹی ایس ڈی کے اندر یعنی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے اندر جائے گا. یہ اعداد و شمار کہتے ہیں. لیکن ان کی جو شدت ہے نا, ہم کہتے ہیں سیلاب مکان ڈباتا نہیں ہے مگر ذہنوں پر ایسے صرف اور صرف آپ کے مکان نہیں ڈوبتے یا آپ کے اینٹ اور پتھر نہیں بہ رہے ہوتے, آپ کے ذہنوں پہ اس قدر گہرے زخم لگاتا ہے, اور ساتھ ہی وہ لہریں جو آپ کے دل اور دماغ پہ رہ جاتی ہیں اس کی شدت کو بعد میں اگر اسیس کیا جائے تو وہ پیرامیٹر ہمیشہ ہائی آ رہا ہوتا ہے. اب اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ ریہیبلیٹیو یا ریلیف کے بعد کی جو ریسٹور ہو رہا ہے, ابھی جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ری ایکشن تو آیا, شوق میں گئے, ڈینائل میں گئے, ہم نے کہا کہ اب لٹ گیا سب کچھ کیونکہ چھن گیا نا. جیسے بچوں کی آپ نے بات کی, بچوں کا اسکول, بچوں کا جو سارا ان کا سکون, خواتین کے حوالے سے جو ان کا تحفظ ہے, خاندان کا جو استحکام ہے, ساری چیزیں. جب بھی کوئی حادثہ اس طرح کا ہوتا ہے یعنی قدرتی آفات جب آتی ہیں ملک کے اندر, تو وہ سب سے پہلے آپ کا جو کمفرٹ لیول ہے وہ سارا چھن جاتا ہے. جی. اور انسان کو تو سب سے زیادہ سکون ملتا ہے جب اس کا رشتہ پاس ہو, اس کے پاس اناج ہو, اس کے پاس سیفٹی اور سیکیورٹی ہو, اور سارا کچھ جب چھن جاتا ہے تو دماغی تو تناؤ پیک پہ چلا جاتا ہے. تو جو آپ نے 3 بیماریوں کا نام لیا, جیسے ہم کہتے ہیں انزائٹی, ڈپریشن اور پی ٹی ایس ڈی, ان تینوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اب ہمیں, کیونکہ اب ایک جگہ پہ ہم نے وزٹ کیا, اور وزٹ کرنے کے بعد سب کچھ بچہ ایک ہی ہے, مطلب رپورٹ بھی ہوا اس میں کافی حد تک اس کو کوریج بھی ملی, ایک ہی بچہ 40 کے 40 اس کے جو خاندان والے تھے وہ کھو دیے اس نے. اب اس بچے کا امپیکٹ چیک کریں کہ کیا ہوگا اس کا کس طرح سے.
تو نفسیاتی طور پر تو ڈیفینیٹلی ریہیبلیٹیٹیو سروسز شروع ہو جاتی ہیں، ریسٹور بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پر کہیں پہ بھی اس کی ریپیرنس نہیں شروع ہو رہی ہوتی. تو ساتھ ہی ساتھ جب کھانا دے رہے ہیں تو 4 لمحات بندے کے ساتھ گزار کے اس کو تحفظ، اس کو امید کی کرن جب دکھا دیتے ہیں نا، کہ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم، جیسے ابھی ڈاکٹر ڈاہا نے بات کی کہ ٹراپیکل جو اوپر کی لیئر ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ ہم محتاط ہوتے ہیں. بہت زیادہ محتاط سے مراد جو بھی ریلیف ٹیمز وہاں جا رہی ہیں، جو بھی سٹرکچر تیار کیا جا رہا ہے، جو بھی ریہیبلیٹیٹیو پروگرامز تیار کیے جا رہے ہیں، اس میں سارا اپر لیول پہ ساری چیزوں کو پریپیئر، لیکن جو اندر کے ایشوز ہیں جس میں فیل کیسا کر رہے ہیں، وہ 5 سے 7 منٹ کا کوئی بھی نکال نہیں پا رہا، نہ اس طرح سے ٹائم مینیج کر پا رہے ہیں، نہ وہ. تو سب سے پہلے مینجمنٹ تو ہم یہ کہتے ہیں سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ ان لوگوں کو ضرور پرووائڈ کرنی چاہیے، چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو یا جو بھی لوکل آرگنائزیشنز ہیں، وہ کم از کم جا کے ایک 2-4 لمحے جو بھی ان کا والنٹیئر ہے ان سے بات کرے، ان کو ایک امید دے. کیونکہ جب چھن جاتا ہے نا تو امید دینے والا کوئی بھی پرسن 2-4 اچھی باتیں ان کے برین میں کوڈ کر دیتا ہے، تو انزائٹی اور ڈپریشن کے لیول پہلے ہی چیلنجنگ کنڈیشن میں، کیونکہ نا امیدی کی لہر تو بہت پھیل رہی ہے نا ان کے گھروں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر، ان کی ہر ایک دن رات جو ان کا ہو رہا ہوتا ہے وہ ان کا سکون چھن رہا ہے. ٹھیک ہے. سو اسپیسیفکلی سب سے پہلے جو بھی ٹیمز جاتی ہیں، میرا تو یہ اس میں کنٹریبیوشن میں کہوں گی ہر بندے کا ہوگا کہ اگر اپنے اپنے لیول پہ جو بھی ٹیمز لے کے جا رہا ہے، جو بھی اس چیز کا لیڈ ہے، چاہے وہ ہیلتھ سے ہے، چاہے وہ سوشل ویلفیئر سے ہے، وہ اپنے ساتھ اس طرح کی سائیکالوجی کی ٹیم یا کوئی ایسا پروفیشنل جو کم از کم ان کے ساتھ بات چیت کے لیول پہ ان کو ایک امید یا ایک اچھا بول سکے. ٹھیک ہو گیا. یہ لفظ میں کہوں. ٹھیک ہے، امید دلائی جائے. بالکل آپ نے ٹھیک ہے، کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، وہاں پہ جائیں، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، جن کا ڈومین ہے. بلکہ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ وہ لوگ جن کا یہ سبجیکٹ ہے نفسیات کا، وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ گھل ملنا، اور آپ کی بھی ایک ظاہر ہے ریلیکسیشن ہوگی وہاں پہ. کسی کے چہرے پہ خوشیاں بکھیرنے سے بندے کو جو ذہنی اور قلبی طمانینت، تمازت اور سکون حاصل ہوتا ہے، اس سے بڑی میرے خیال میں عبادت کوئی بھی نہیں ہے. پوری قوم کو جو لوگ مطلب اس ڈومین سے ہیں، اس وقت دکھی انسانیت کا معاملہ ہے، ٹراما کی سی سچویشن ہے. ہم دیکھتے ہیں کل بھی گجرات کے مناظر ہم نے دیکھے، کیسی کیفیت ہے. تو یہ پاکستان ہے، ہم سب کا ملک ہے، بیماریوں کا مقابلہ، آفتوں کا مقابلہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ڈاکٹر مبشر یہ بتائیے گا، کل پرسوں میں 3-4 ریسرچ پیپرز پڑھ رہا تھا، اس پہ ویلاگ بھی کیا، یہ بایولوجیکل وارفیئر اس پہ یہ الزیویئر نے، ٹیرل اور فرانسس نے بھی وہ پیپر پبلش کیے، چونکہ میں خود بھی ایک پبلیکیشن سے میرا تعلق ہے. تو پوری ہسٹری انہوں نے بیان کی، ایون کووڈ-19 کی، کہ جو ویکسین جنہوں نے لگوائی وہ ایک سلو پوائزننگ ہے، کارڈک اریسٹ. میں ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھوں گا. ایک تو یہ تھیوری ہے، کانسپریسی کہیں یا جو بھی کہیں. دوسری، پرانی جنگوں میں یہ ہتھیار تھا حیاتیاتی، جو جرثومے لگا کے ہتھیاروں پہ. تو کہتے کہ اب ڈائٹ کے تھرو، پریزرویٹوز کے تھرو، ایون لنڈے کا سامان ہے. پرسوں میں نے ایک آرٹیکل دیکھا ہے، اس میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ اس کو پہننے سے پہلے خوب اچھی طرح گرم پانی سے دھو لیں. تو ویسٹ ہمارے ساتھ مختلف میدانوں پر مختلف ٹیکٹکس کے ذریعے وارفیئر کا فینومینا کھیل رہا ہے. کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں کوئی ڈیفینیٹ اوپینین دینا تو میرا خیال میں فیزیبل نہیں ہوگا میرے لیے. بٹ ایز پر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کرتے ہیں، سپوز کہ آپ نے بات کی لنڈے کے جو کلوتھز ہوتے ہیں، وہ چونکہ کلوتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آ رہے ہوتے ہیں اسکن کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی چیز ہے، فار ایگزامپل جی کہ کوئی ایسے اس میں انگریڈینٹ شامل ہیں، یا کوئی ایسے اس میں آرگنزم ایڈ کیے ہوئے ہیں، یا کوئی ایسے وائرسز ہیں، کچھ بھی ایسا ہے، اگر ان کو پراپرلی واش کر لیا جاتا ہے تو دے آر فری. ٹھیک، وہ یوز کر سکتے ہیں. اور سکن جو باڈی کا پارٹ ہے نا، اس کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز اس کے کانٹیکٹ میں آتی ہے تو وہ فوراً سے ریئیکشن دیتی ہے، جس کو ہم ویسے نارمل روٹین میں اریٹنٹ کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس کہتے ہیں. کہ ایسی چیز کہ جس نے سکن کو اریٹیٹ کیا ہے، اس کے ساتھ اگر وہ کانٹیکٹ میں آئی ہے، چاہے وہ کوئی کلودنگ کی فارم میں آئی ہے کہ ایسے کلوتھ کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی تھی، یا یہ بھی پاسبلٹی ہو جاتی ہے ایٹ ٹائم کہ سکن جو ہے کسی نارمل کپڑے کے ساتھ ریئیکشن ہو جاتا ہے اس کا،
فار ایگزامپل सूती कपड़े से रिएक्शन हो गया, कॉटन से रिएक्शन हो गया, तो वो स्किन का अपना एक रिएक्टिव रिस्पॉन्स होता है. तो वो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसके साथ कॉन्टैक्ट में आई है तो उसमें चांसेस होते हैं कि स्किन का रिएक्शन आ जाएगा. और वो स्किन की बीमारियां ऐसी नहीं होती कि जिसको हम कहें कि वो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं कि अगर कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हुआ है तो उससे खुदा ना खास्ता उसकी जान जाने का खतरा होता है. उसको हम जानलेवा नहीं. हाँ, उसमें स्किन वाली जानलेवा नहीं होती. जो मैं बात कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट वाली, बायोलॉजिकल एजेंट्स आर समथिंग डिफरेंट. उसमें तो किस हद तक उन्होंने सेवेरिटी, जिस तरह कोविड-19 की आपने बात की है, या कोई ऐसा एजेंट उन्होंने यूज़ कर लिया हुआ है कि जो कि जाके आपको कार्डियक अरेस्ट करता है, ब्रीदिंग का इशू करता है, कोई ऐसी चीज़ आती है जिस तरह से और भी दरमियान में आए थे वायरसेस आए थे, जिसमें एक दरमियान में डिफरेंट मतलब उसकी वायरसेस की आपको सामने थ्योरीज आती रहती हैं. उसमें बस अब यही है कि जो स्किन वाला है वो तो ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, बट बायोलॉजिकल एजेंट्स वो यकीनन वॉर्स में यूज़ भी हुए हैं, पुराने दौर में भी यूज़ होते रहे हैं. भी आपने स्नेक का वेनम लगा के आपने वो एरो के अभी साथ गजा में यूज़ हुआ है, वो पैरामीटर नेतन्याहू ने भी किया है ऐसा. डॉक्टर साहब ये बताएं, इसी को कैरी करते हैं कि कोविड-19 की एक थ्योरी थी कि कार्डियक अरेस्ट, अब नौजवानों में ये देखा है बहुत, पाकिस्तान में बहुत हो रहा है. 18 से 25 साल अच्छा भला था, हार्ट अटैक हुआ, फोत हो गया. बॉडी अच्छी है, सारा कुछ ठीक है, चलता फिरता है, ना ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, कुछ भी नहीं है. अचानक ठीक है, वो फेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, ज़िंदगी का वक्त मुकर्रर है, कोई ना कोई रैशनल या रीज़न तो होगी. तो क्या कोविड वैक्सीन में कुछ ऐसी चीज़ें थी? 3 से 4 आर्टिकल्स तो मैंने खुद पढ़े हैं, वो वेस्टर्न ऑथर्स हैं जिन्होंने लिखे हैं कि ये इंजेक्ट किया जा रहा है डिफरेंट तरीक़ों से. फिर डाइट का भी है, जैसे लंडे की बात हुई, उसके ज़रिए, डाइट के ज़रिए भी, प्रिजर्वेटिव्स के. आपकी थ्योरी क्या कहती है, इसका इम्पैक्ट है हार्ट पे? देखिए, बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है कि कोविड-19 से दिल के अटैक, स्ट्रोक या पल्मोनरी एम्बोलिज्म ज़्यादा हुए हैं. बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे आए हैं या लोगों ने इस पे क्लेम किया है कि ये ज़्यादा हुए हैं और किसी हद तक देखा भी गया. लेकिन ये गस करना कि क्या कोविड ने खुद ये किया है या कोविड की वैक्सीन से हुआ है, ये बड़ा मुश्किल काम है. ठीक है. दूसरा ये कि दुनिया में कोई चीज़ रिस्क फ्री है ही नहीं. ऐसे आप देखें कि अगर हम सोचें कि किसी को कहें कि पानी का कोई साइड इफ़ेक्ट है तो हम सारे एक दफ़ा कहेंगे यार पानी का तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है. लेकिन अगर कोई एलियन आए जो चांद पे बैठ के देखे कि इस गोले पे सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है, तो शायद वो पानी को कहे. सारे सैलाब तो पानी से हैं, आज तो टॉपिक भी वही था आपका, सुनामी पानी से है. दिल की सारी बीमारी, सॉरी ये पेट की बीमारियाँ, जिगर की बीमारियाँ जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, स्किन की बीमारियाँ, ये पानी से. तो हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट हैं. मे बी इसका कोई लिंक हो, मे बी, लेकिन ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल है कि. और दूसरा कोविड-19 देखें, वो आया, उसने डेथ की, उसने हॉस्पिटल्स भरे, अब वो खुद ठीक हुआ हार्ड इम्यूनिटी से या वैक्सीन लगा के ठीक हुआ, ये कहना कबल अज़ वक्त है. और ये दुनिया में कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि जिसका कोई आप कहें कि कोई आई हो और उसके अगेंस्ट कोई आर्टिकल ना आए हो. चाहे वो रिसर्च हो चुके, अब आजकल वेस्ट ही कर रहा है तो उसी ने रिसर्च आर्टिकल निकालने हैं. मे बी आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद कहें कि ये अच्छी नहीं थी, नुकसानदेह थी, लेकिन आज के दौर में ये आर्टिकल उसको प्रूव कर रहे थे कि जिन लोगों ने लगाई, जिन लोगों ने नहीं लगाई, वो शॉर्ट टर्म में वो इतना बेनिफिट हुआ और जिनने नहीं लगाई उनको इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ. तो जस्ट लाइक कि पोलियो हमारे मुल्क में, मैं जब छोटा सा था तो कहा जाता था कि पोलियो के कतरे पिला के वेस्ट हमारे मुल्क में कुछ ये करना चाहता है. अब मुझे नहीं समझ कि वो क्या करना चाहता था. पोलियो सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बच गया, बाकी पूरी दुनिया में पोलियो इरेडिकेट हो गया. यही हमारी शायद हमारी नेचर या सोच ऐसी है कि हम थ्योरीज पे बड़ा शौक से जाते हैं. अफ़गानिस्तान में तो ख़त्म तकरीबन हो गए, तो हम ही बच गए. अब ये देख लें, अगर ये वैक्सीन नहीं लगाते, और मेरे अपने रिलेटिव ने बहुत सारों ने नहीं लगाई, जिनको मैं कहता था वो आखिर थ्योरियाँ लेके आते थे. हाँ, जो आपकी अगली बात है कि ये यंग पेशेंट हैं, इनकी डेथ हो जाती है, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और उनकी नालियाँ बिल्कुल ठीक होती हैं और थ्रम्बस बना होता है उनके खून की नाली का लोथड़ा. ऐसा भी हो सकता है कि पहले भी इसी तरह की हम बात हुई. आजकल तो चूँकि एंजियोग्राफी हम करते हैं तो पता लग जाता है खून के लोथड़े से वफ़ात हुई है. बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पसीना आता है, मैदे का दर्द होता है, और उसके बाद उनकी अचानक से डेथ हो जाती है. तो ये बिल्कुल टिपिकल सिम्टम है हार्ट अटैक का. लेकिन आज से 40 साल पहले आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाने बुज़ुर्गों को मैदे में या पेट में दर्द हुआ, उसको कलवंज पड़ा, उसकी आंत फट गई और वहीं फौत हो गया. देखें, वो भी तो एक थ्योरी थी. किसी ने कहाँ देखी आंत, कहाँ पेट देखा, हो सकता है वो भी अटैक हुआ. पेट का दर्द आज कैंसर साबित हो रहा है. तो वो आप मुख्तलिफ थ्योरीज के साथ हम कहते थे. कई लोग कहते थे कि साया पड़ गया है, और कई लोगों ने कहते थे कि जी डर के दिल फट गया. अब दिल तो कभी नहीं फटता. अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों ने पिछली दफ़ा भी एक सवाल किया था कॉमन है, हार्ट पेशेंट है, हार्ट पेशेंट तो सबका वो,
اس میں دوائیاں جو ہوتی ہیں مختلف فارمولا ڈفرینٹ ہوتا ہے, نام مختلف ہوتے ہیں. کوئی پیشنٹ کوئی یوز کرتا ہے ڈائبٹیز کی سجیسٹ کرتے ہیں, کسی پیشنٹ کو ہارٹ کی مختلف دوائیاں کیوں دی جاتی ہیں, اس کی لاجک ذرا. اس کی دیکھیں مختلف جو فیملیز کی میڈیسن ہوتی ہیں, ہر فیملیز کی میڈیسن میں 4 5 6 7 8 کی اس طرح کے گروپنگ میں ہوتی ہیں. اب اس فیملیز کی میڈیسن اٹھا لیں تو وہ ہر کمپنی اپنے اپنے نام سے بنا رہی ہوتی ہے, کسی کی پرائس زیادہ ہوتی ہے, کسی کی کم, کسی کی اس طرح. لیکن ایسا نہیں ہے کہ فارمولا ایک ہی ہے اور اس کو 1000 کمپنی علیحدہ نام سے کر رہی ہے اور ایک ہی قسم کی میڈیسن شوگر والے کو دی جا رہی ہے. سالٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل, شوگر کے ایٹ لیسٹ کوئی 25-30 سے اوپر سالٹ ہوں گے جو ڈفرینٹ ہوں گے, جو ڈفرینٹ پیشنٹ میں ڈفرینٹ کمبینیشنز کے ساتھ آتے ہیں. اور پھر ان کو مختلف کمپنیز جب مارکیٹ کرتی ہیں انٹرنیشنلی بھی یا پاکستان میں بھی, ان کے اپنے نام. یعنی آپ پیشنٹس کی کنڈیشن رپورٹس دیکھ کے تو میڈیسن سجیسٹ کرتے ہیں. پیشنٹ کی ایج, کنڈیشن, یہ الائنمنٹ ہے کہ گردوں کے اس کے ٹیسٹ کیسے ہیں, جگر کا اس کا کیسا ہے, شوگر اس کی کس طرح سے رہ رہی ہے, اور اس کی شوگر ایک دم زیادہ ہو جاتی ہے یا گریجولی زیادہ ہوتی ہے, دل کی بیماری ساتھ ہے کہ نہیں, کون سی سوٹیبل ہے, تو پھر اس طرح دی جاتی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صوبیہ یہ بتائیے گا کہ کیا رول ہے آپ کا, چونکہ آپ کا تعلق نفسیات سے ہے, تو پاکستان میں نفسیات کے جو مسائل بڑھ رہے ہیں سیلاب سے ہٹ کے بھی, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہے پیرنٹس کے ساتھ ابیوسف رویہ ہے ان کا, کہیں پہ تو قتل بھی ہوئے ہیں. چونکہ پہلے تو ہوتا تھا کہ وہ ایک گیم تھی جس پہ بین بھی ہو گیا ہے, اب الحمدللہ ٹک ٹاک لائیو پہ بھی پاکستان میں بین ہو گیا ہے. بہت ساری چیزیں اچھی ہیں جو ہونے جا رہی ہیں, لیکن ایکسیسو یوز آف سیل فون کہ اس سے نکلتے ہی نہیں ہے, وہ ایک آرٹیفیشل ورلڈ بنا لی ہے, گھر میں باہر کا پتہ نہیں ہوتا. تو اس کا بھی کہیں نہ کہیں امپیکٹ ہے رویوں پہ. میں ایک بڑی کنسرننگ چیز آپ سے شیئر کروں. پرسوں ایک جج صاحب نے مجھ سے جو ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا پنڈی میں, پنڈی سٹی کی بات کر رہا ہوں, پچھلے ایک ہفتے میں 213 کیسز طلاق اور خلع کے رجسٹرڈ ہوئے. واٹس ہیپننگ گوئنگ, یہ ریپڈ ہے اور یہ اس کا کہیں نہ کہیں نفسیات سے تعلق ضرور ہے. کیا میاں بیوی کا ایک تعلق جسم کی حد تک, منافعت کی حد تک رہ گیا, وہ ریلیشن شپ بلڈنگ کدھر جا رہی ہے, کیا کہتی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عمر. سب سے پہلے تو آپ نے جو سوال کیا بچوں کا اپنے والدین کا ساتھ جو تعلق ہے وہ کہاں جا رہا ہے. اب دیکھیں, جو بچہ اسکرین کے ساتھ بچہ کیا, دنیا کا ہر بندہ جو اسکرین کے ساتھ اپنا 6 سے 7 گھنٹے زیادہ گزار رہا ہے, اور وہ ریلز اور اسکرولنگ اپ اور ڈاؤن میں جا رہا ہے بلا مقصد, وہ اسے دیکھے جا رہا ہے اور کوئی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. فائدہ کس طرح کا, وہ صرف ڈوپامن اسپائک ہی کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں پورے دن میں بچہ اپنے نیورو ٹرانسمیٹرز کی ایکٹیویٹی کو اس قدر خراب کرتا ہے کہ اس کو صرف گریٹیفیکیشن, یعنی اس کا پلیئر اٹیچڈ 1 کلک کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو جب ماں باپ اسے کسی ترتیب پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس چیز کے لیے فورس کر کے سٹاپ کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, ناچاکی کرتا ہے, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں وہ ریلیشن شپ جو بچے کا اور والدین کا, جیسے والدین کا سب سے بڑا سٹرگل یہ ہے, اور وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اسکرین سے ڈیٹیچمنٹ, خطا کہ ان کا بھی کنٹریبیوشن اس میں رول ہے. دے آر سو مچ بیزی, وہ اپنے آپ میں اتنا بیزی ہیں اپنے کاموں میں, ذمہ داریاں پورے کرنے میں, سب میں, کہ بچے کا جو ٹائم پیریڈ ہے جس میں ڈسپلن کرنا ہے, اسے ارینج کرنا ہے, اسے کوئی تعلیمات دینی ہے, فکر دینی ہے, سب سے بڑی بات فکر دینا. آج کل کی دنیا میں جو نفسا نفسی کے دور میں ہم خود بھی بھاگ رہے ہیں, بچے کو بھی بھگا رہے ہیں. ساتھ ہی آپ نے جو بات کی نا کہ رشتوں کو, بینگ این سائیکالوجسٹ اینڈ کپل تھراپسٹ, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں جوڑوں کو توڑنے نہیں جوڑنے. یہ جو ابھی آپ نے بات کی, ابھی مارننگ میں 3 سے زیادہ جو میوچل ڈائیورسز کے کیسز کو میں دیکھ چکی ہوں. حتیٰ کہ ایک دن میں اگر میں اس رفتار سے لوگ آ رہے ہیں, اور کیونکہ ہماری کچھ ٹریننگز اس طرح کی چل رہی ہیں جس کی مناسبت سے لوگ کنیکٹ بھی ہو رہے ہیں, تو کتنا برا حال ہے رشتوں کا. میاں بیوی کا جو بیسک رشتہ ہے, جو بنیادی رشتہ ہم جسے کہتے ہیں, جس کی بیس پہ نفسیات اور سکون اور قلب. ڈاکٹر صوبیہ اس میں یہ بھی ایڈ کر دیں, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. رپورٹس کے مطابق 80% جو ہے وہ لو میرجز کے ڈائیورس خلا کے کیسز ہیں, 20% ریشو ہے ارینج میرج میں کم ہے. جی 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 بالکل. اور یہ اس لیے کیونکہ نا ہم بلشز پہ چلتے ہیں, ہم کوئک مینجمنٹ, ہمیں جیسے کسی ڈیلیوری سے ہم کھانا منگواتے ہیں اور کلک کر کے ہم کھانا کھاتے ہیں اور پلیئر فیل کرتے ہیں نا, ہم اس طرح کے ریلیشن شپ کے اندر آ چکے ہیں جس کی بیسس پہ قباحتیں, کنفلکٹ, ڈسیپشن,
जैसे हम कहें धोखा देना, जल्दबाज होना, इम्पेशेंस होना, रिश्तों के साथ कनेक्ट ना होना, सेक्रीफाई करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हम तैयार नहीं है। अभी आपसे पहले प्रोग्राम से पहले मैं जो एक पेशेंट देख रही थी, वो सिर्फ उस खातून का ये था कि वो सब कुछ मुझे दे रहे हैं, इमोशनली मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है। खवातीन का ये गिला और मेल का ये गिला कि ये सुकून नहीं दे पा रही मुझे। अब उनकी डेफिनेशन एक दूसरे डिफरेंसेस और इतने कम्प्लेक्सिटीज आई हुई हैं। इस वाले इंस्टीट्यूट को टच करने के लिए हर नीम हकीम उठ के नहीं, रिलेशनशिप पे लेकिन बात डॉक्टर कर रहे हैं। शोभिया ये भी तो देखें, कई केसेस देखें, 5-6 बच्चे भी हैं जी, सच्चा प्यार नहीं मिला, उसके बाद और कितनी गुंजाइश रहती है मोहब्बत और प्यार। सर हमारी प्यार की ना रोमानवी स्टोरीज की प्यार की डेफिनेशन हो चुकी है। हमने जो मूवीज में, ड्रामों में जो हमारे सामने बिलिकते कपल्स आ रहे होते हैं ना, उनकी मिसाल है। हम रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के कन्फ्लिक्ट में इतना पड़ गए हैं। देखें, इंसानी फितरत का एक मिजाज है, और उस मिजाज में आप जब रियल और आइडियल सेल्फ की डिफरेंशिएशन में जाते हैं तो तब कनेक्टिविटी पे जाते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम आइडियल सेल्फ के अंदर जिगे हुए हैं, हम एक हाबी दुनिया में रह रहे ठीक हैं, हो हम गया। एक स्क्रीन की दुनिया में रह रहे हैं, तो जिसकी बेसिस पे हम कोई भी रिश्ता निभाने के लेवल पे अप टू द मार्क नहीं जा रहे, और कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे ठीक हैं हो गया। और तनाव बढ़ता जा ठीक रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर शोभिया आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर शोभिया ये बताइए कि कपल के हवाले से तो आपने बात कर ली, लेकिन नौजवानों में ये जो बढ़ता हुआ रुझान है, जिसको आपने भी देखा होगा, एकदम रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, शादी हो जाती है, फिर उसके बाद रियल लाइफ में आते हैं तो पहले तो कहते हैं हम चांद तोड़ के, तारे तोड़ के ले आएंगे, फिर आलू प्याज टमाटर तक बात पहुंच जाती है, वो लाना भी मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं रियल लाइफ, स्क्रीन लाइफ, ये कोई मेरे ख्याल में मामला उस तरफ जा रहा है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी यूथ को और पेरेंट्स को? पेरेंट्स को ये सजेस्ट करूंगी कि अपनी एग्जाम्पल, जो अपना आप रिश्ता निभा रहे हैं वो खूबसूरत निभाएं। ठीक है। आपकी ही एग्जाम्पल, आप पहला इंस्टीट्यूट हैं। बेसिकली तो मियाँ बीवी का पहला रिश्ता वो अम्मा अब्बा का देखते हैं। माँ दरसगाह है और पहले, बिल्कुल। यस, तो अगर उसके लेवल पे उनकी कबाहतें हर तरफ चिक चिक लड़ाई करते देखा, तो जब वो रियल लाइफ में आता है तो वो मॉडल करता है अनकॉन्शियसली। हम कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स आपके बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर होते हैं, जो लेटर ऑन वो कॉपी करके पेस्ट कर रहे होते हैं अपने पार्टनर पे। तो सबसे पहले तो वो अपने रिश्ते की पुख्तगी, नाचाकियां जो भी चल रही होती हैं, ऐसा नहीं है पॉसिबल कि इस रिश्ते में कुछ ना हो, लेकिन कम अज कम डिसेंसी लेके आए। आजकल हम कहते हैं हमें बच्चे को शेयर करना चाहिए या बच्चे को सामने पता होना चाहिए। नो, यू शुड बिल्ड अ थिंग कि जिसकी बेसिस पे आप अपने बच्चे को अच्छी एग्जाम्पल दिखा सके, अच्छी चीजें उसके सामने ज्यादा करें। सेकंड लेवल पे जो बच्चा इस तरह के क्विक लव पे गया, लव से रिलेशनशिप बना और उसके बाद उसने कहा कि चलो अब मेरा लव, अभी मैं आपको स्टेजेस में से ये 3 स्टेज तक, तो हमारे जितने भी कपल जो कॉम्प्लिकेशंस के तक आते हैं, मैरिज की स्टेजेस होती है। मैरिज भी एक साइंस है, इस साइंस को कभी कोई पढ़ता ही नहीं है। और उस साइंस में स्टेज 1 पे ही जाके वो एक दूसरे को हाथ खड़े कर लेते हैं कि यार मैं इसके साथ गुजारा नहीं कर सकता, आई एम डन विद हर या आई एम डन विद हिम। तो उसकी बेसिस पे ये जो सारी चीजें, हमें थोड़ा सा ना इस इंस्टीट्यूट पे काम करने की जरूरत है ठीक है। सीरियसली। मजाक ठीक की हो। या रील्स या शॉर्ट्स की सूरत में नहीं। मैं ये सब ठीक। आपके प्रोग्राम के थ्रू कहना चाहूंगी। हर दूसरा बंदा रिलेशनशिप पे बात कर रहा है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा सेंसिटिविटी है। ये ज़रूरी है, बहुत बिल्कुल। जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि है तो आपका स्किन स्पेशलिस्ट है, लेकिन ये सवाल हट के आपसे भी है, आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे। ये जो हमारी यूथ में एक जल्दबाजी का अवसर है, बहुत तेज़ी से आगे, रात को सोए टिकटॉक देखा, अगर टिकटॉक पे किसी ने 1 करोड़ किसी की गाड़ी के सामने रील बना ली, किसी की चादर या कपड़े 2 मिनट के लिए ड्रेसअप हो गया, तो वो रोल मॉडल नहीं हो सकता कॉमन लॉ। अब एक्शन ले रही है सीसीडी, अल्हम्दुलिल्लाह हरकत में आ गई उस मामले में। आप क्या समझते हैं नौजवानों का ये रवैया, इसकी रोकथाम के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए, जो मैं जिस चीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कहता हूँ कॉस्मेटिक और एस्थेटिक डर्माटोलॉजी की जो बात आपने की है ना, तो हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, दे आर एक्सपेक्टिंग द सेम, कि वो कोई रील देख के आ रहे होते हैं और वो समझ रहे होते हैं जी कि वो जो फलां मॉडल थी उसने फलां प्रोसीजर कराया और अगले दिन वो पता नहीं कोई हीरोइन बन गई। मसल्स बनाने की कोशिश। मसल्स नहीं, आई मीन कि जिस तरह से भी कि लिप हमारे प्लम्प हो गए, फिलर करा लिया, हमने कोई थ्रेड डलवा लिया तो बिल्कुल यंग हो गए, इस तरह की मतलब एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं लोग ना। और वो बात जो आप कह रहे हैं ना कि उसमें उनको बड़ा शॉर्टकट चाहिए होता है, उनका हर चीज़ के लिए उनको शॉर्टकट चाहिए। टाइम नहीं है हमारे पास, हमें आप इस तरह से नहीं, इस तरह करके दे दें, ठीक है। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि हमने उनको क्या करना होता है कि रियल एक्सपेक्टेशन की तरफ लेके जाना होता है।
جب کوئی بھی ہم کوئی لیزر پروسیجر کرتے ہیں, کوئی پی آر پی کرتے ہیں, کوئی ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, کوئی بھی پروسیجر کرتے ہیں, تو ہم ان کو ریئل پکچر دکھاتے ہیں کہ جو آپ نے ریل میں دیکھا ہے, جو آپ نے ایک چیزیں ایسی آپ نے دیکھ لی ہوئی ہیں کہ جس میں آپ کے مطابق بہت ہی آئیڈل قسم کے ریزلٹس ہیں. اے آئی تو ہم نہیں بن ہاں, سکتے. وہ آئیڈل ریزلٹس ان ریئل لائف نہیں ہوتے. یہ ہو سکتا ہے اس طرح کی امپرومنٹ آتی ہے اور اس حد تک امپرومنٹ آ سکتی ہے, اور اس میں اس کو ریئلٹی میں لے کے آنا بڑا ضروری ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یقیناً جو بات آپ نے کی کہ ان کو ہر چیز کی جلدی ہوتی ہے, تو جلدی اس چیز میں بھی ان کو جلدی ہوتی ہے کہ جی ہمارے ریزلٹس بہت اچھے آ جائیں. اب تو یہ بتائیں سکن سے ریلیٹڈ آپ کا, بچے چاہتے ہیں خوبصورت دکھیں, سکن اچھی ہو, سافٹ ہو. ہمارے لک جو اللہ نے بنائی ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس پہ سرٹیفائی, تو اس پہ میڈیسن اور بہت ساری چیزیں یوز کرتے ہیں. یہ کس حد تک دیکھیں اس میں کافی ساری چیزیں ہیں نا, کہ اب یہ کہ جو ہمارے مطلب جو ہماری میڈیکل سائنس جن پروسیجرز کو اپروو کرتی ہے, جس طرح ایف ڈی اے ایک اتھارٹی ہے یو ایس کی, جو اس کو اپروو کرتے ہیں, دے آر کوائٹ سیف. جس طرح سے ہم باقی میڈیسن لیتے ہیں, باقی ٹریٹمنٹس لیتے ہیں, فرق صرف یہ ہے کہ وہ ڈیزیزز کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا, وہ آپ کی کاسمیٹیکلی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل جی کہ رنکلز آ گئے ہیں, آپ نے رنکلز کو ٹریٹ کر لیا, پگمنٹیشن ہو گئی, آپ نے پگمنٹیشن کو ٹریٹ کر لیا, یا سکن ٹین ہوگی, آپ نے اس کو ٹریٹ کر لیا. تو مطلب اگر اس کا پروسیجر کرتے ہیں تو وہ کوائٹ سیف پروسیجر ہوتے ہیں, اپروو پروسیجر ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الفتن مناحم میں, بخاری, مسلم, ابی داؤد میں پڑھ رہا تھا, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نوجوان اپنا جسم اور بازو مضبوط کریں گے. یہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہ حالت. آج کل جو مسل جو ہے, میرے مسل مضبوط ہیں, جم جاؤں, جتنے مسل مضبوط ہوں گے اتنی مخالف جنس کو اٹریکشن ہوگی. تو کئی میں نے کیسز دیکھے, نوجوان وہ ڈرگز اس کے ساتھ لیتے ہیں, اسٹیرائڈز لیتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کارڈک اریسٹ ہو گیا. تو کیا واقعی جم کے ساتھ وہ ہیوی جو سپلیمنٹس لینے سے اس پہ ہارٹ پہ افیکٹ پڑتا ہے؟ جہاں تک بات ہے ایکسرسائز کرنے کی یا جم کرنے کی یا اس طرح, اس میں شاید کوئی قباحت نہ ہو. بالکل یہ تو نارمل ہے. اگر آپ وہ تو دیکھیں حالات جنگ کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے, اور اچھی باڈی اچھی صحت ہوگی تو تبھی تو ہم کر سکیں گے. جہاں تک بات ہے کہ سپلیمنٹ لینے کی, جو آپ نے پچھلے ابھی کہا کہ ایک دم وہ چاہتے ہیں کہ بس یوں سے یوں ہو جائے, تو وہ جو لیتے ہیں نا, اسٹیرائڈ لے لیے, مختلف ٹونکس لے لیے, اس طرح کے بڑے بڑے ڈبے لے لیے, ان میں ضرور ایسی چیزیں ہیں جو ان کو خراب کر رہی ہیں, اور ڈیفینیٹلی خراب کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے بہت حد تک مسائل آ گئے. اور اتنے مسائل ہیں کہ ہم سب کو اب ارلی ڈیٹیکشن پہ آ گئے ہیں. ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے چیزیں چلی تھیں اور کتنے جلدی آ گئے. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے جن زی میں بڑی کامن ہے, یہ جو ہماری یہ جنریشن آ رہی ہے کہ بس ہم کچھ کریں, کچھ بنیں, اور رات کو ریل دیکھیں اور صبح اسی طرح ہو جائیں. تو سکسس جو ہے نا, میرا ان سے ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے, سکسس پہ پہنچ کے جو آپ کو خوشی ملتی ہے نا, وہ بڑی ٹرانزینٹ ہوتی ہے. آلدو کہ سکسس ہو سکتا ہے 4 سال بعد ملے, 5 سال بعد ملے, کسی کو 20 سال بعد ملتی ہے, کسی کو 6. آپ اس پروسیس سے اگر محبت کرنا شروع ہو جائے نا, تو آپ ویسے ہی خوش ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک دفعہ یہ چیز اپنا کے دیکھیں, پھر ہر چیز ان کو بھی ٹھیک لگے گی. وہ ایک راتوں رات وہ جلد بازی کا بھی کام ختم ہو جائے گا ان کا. ڈاکٹر صاحب آخری سوال, جن زی کی آپ نے بات کی, ان کو چونکہ کیا پیغام دیں گے؟ ان کا دل بے قابو ہوتا جا رہا ہے. میں دل بے قابو سے اس لیے کہہ رہا ہوں, سوسائٹیل امپیکٹس بھی ہیں, کچھ ان کے اپنے ایموشنل اٹیچمنٹس ہوتی ہیں, ڈائٹ کا, یہ ساری چیزیں. تو آج کے نوجوان کا دل بے رہروی کا شکار ہے کہہ لیں, یا بے قابو ہے, اس دل کو کنٹرول کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں. یہ تو میرے دل اپنے ہاتھوں میں ہے, کسی کے قابو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو دل کے بارے میں جب سے لٹریچر ہے, اس دور سے شاعر کہتے آ رہے ہیں کہ بے قابو ہے. یہ جن زی کا خالی بے قابو نہیں ہوا ہوگا, ہماری جنریشن میں ہمارے پرخ جو ہیں بڑے کہتے ہوں گے, ان کا بھی بے قابو ہوا پڑا ہے. لیکن آئیڈیلی ان کے پاس مواقع خراب ہونے کے ہماری پچھلی جنریشن سے بہت زیادہ ہے. کیونکہ مے بی ہماری پہلے کی جنریشن یا اس سے پہلے کی جنریشن کو ٹی وی, ڈرامہ, تھیٹر, مووی بہت کم ملتے تھے, یا بہت زیادہ ہفتے میں ایک دفعہ یا کسی طرح وہ سوشل گیدرنگز ہوتی تھی. ان کے پاس جو ہے تو موبائل آ گیا, اور موبائل ایسی چیز ہے کہ یو نیم اینی تھنگ آپ کے پاس وہ فوراً آ جاتی ہے. تو خراب ہونے کی پرابیبلٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے. میری ان سے گزارش ہے کہ اگر یہ دین کی طرف رغبت رکھیں اور اپنے والدین کی بات مانیں, تو یہ زیادہ بہتر ہوں گے, بجائے اس کے کہ یہ جو وہ میڈم نے کہا تھا کہ ڈوپامین سرج لیتے رہتے ہیں. تو ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ ان کو کسی چیز سے بھی ڈوپامین سرج ان کی نہیں آئے گی, اور وہ بجائے خوش ہونے کے ڈپریشن میں چلے جائیں گے. اور یہی ہماری جنریشن ڈپریشن میں جلدی جا رہی ہے, بجائے اپنی سے پہلی جنریشن کے. ان میں ڈپریشن بہت کامن ہو گیا ہے, ان میں اریٹیبلٹی بڑی زیادہ ہو گئی ہے, ان میں ساری بیماریاں جلدی آنے کی پرابیبلٹی بہت زیادہ ہے.
اگر یہ اپنے آپ کی اپنی صلاحیتیں پازیٹیو لگائیں تو ہمارا بھی بھلا ہے، ملک کا بھی بھلا ہے، ان کا بھی بھلا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ولید عباسی، ڈاکٹر مبشر داہا، ڈاکٹر صوبیہ خطیب، آپ تینوں پینلسٹ کا لائٹر نوٹ کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ ٹیکنیک ہوتی ہے، آپ نوجوان ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ اس ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، آپ ہی نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ کچھ چیزیں لائٹر نوٹ پہ اس لیے کہی جاتی ہیں کہ مشکل بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو میرے بھائی دل پہ ہاتھ رکھ کے دل کو قابو میں رکھیں۔ دل کا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا دل کے لیے بہترین خزانہ ہے اللہ کا ذکر۔ اگر دل کو قابو میں رکھنا ہے تو بہترین وظیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام ہے۔ الائنمنٹ اگر اپنے قلب کی، ظاہر کی، باطن کی چاہتے ہیں تو اسلامی تعلیمات میں ہے۔ انٹرنل پیوریفیکیشن جو ہے وہ اسپریچول ایسنس ہے، وہ اللہ اور رسول کے ذکر سے آتی ہے، پیوریفائی ہوتے ہیں آپ انٹرنلی۔ ایکسٹرنل پیوریفیکیشن کا بھی طہارت کا وہ پورا ایک میکانزم اسلام نے دے دیا ہے۔ جتنی سمپلسٹی رکھیں گے، جتنی ڈائٹ سمپل رکھیں گے، اتنا خوش و خرم رہیں گے، کمفرٹ زون میں رہیں گے۔ اور میری گزارش ہے کہ کبھی بھی اتنی امیدیں کسی سے بھی وابستہ نہ کریں۔ یاد رکھیں امید کا مرکز صرف وہ رب کی ذات ہوتی ہے۔ دنیا میں ایکسپیکٹیشنز آپ زیادہ رکھیں گے، آپ کی پوری نہیں ہوں گی تو پھر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، پینک اٹیکس آئیں گے۔ اور اگلی آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ قرآنک پرنسپل ہے ان مع العسر یسرا، سورہ انشراح میں ان نوجوانوں سے کہوں گا کہ کبھی بھی کامیابی کمفرٹ زون میں رہ کے نہیں ملتی۔ ان مع العسر یسرا، یو ول ہیو ٹو کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون۔ ہارڈ شپ سے سٹارٹ کریں۔ اللہ نے جتنے بھی مقربین کو کوئی مقام دیا ہے وہ ہارڈ شپ سے شروع ہوتا ہے اور ڈیسٹینیشن آپ کی کمفرٹ زون ہے۔ تو یاد رکھیں کوئی بھی چیز راتوں رات نہیں ہوتی۔ قرآن 23 سال میں نازل ہوا، یہ ایوولوشن پروسیس ہے۔ بچے کو ماں کے بطن سے جنم لیتے ہوئے بھی 9 ماہ لگتے ہیں، پورا ایک پروسیس ہے، اللہ کے راز ہیں۔ تو اس لیے فطرت کے اصولوں کو مد نظر رکھیں گے تو ہماری جو ہے وہ زندگی بہتری کی طرف جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ مصیبت میں، آفت میں ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں فرمائے، جو ان کی تگ و دو میں لگے ہیں ان کے لیے بھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔